अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल दिल धड़कने तक की सेकंड लास्ट एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी फेवरेट राइटर सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं दिल धड़कने तक की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। जरलिश खैरियत से बिना किसी बड़े नुकसान के हवेली वापस आ चुकी थी। खानम बी ने फौरी शुक्राने के नफिल अदा किए और उसका सदका निकाला था। दादी जान, उनके सलाम फेरने के बाद संजीदा सा अरहाम उनके पास आकर बैठा था। मुखालिफ कबीला इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है। बेहतर यही है कि आप मेरा और जरलिश का फौरी निकाह करवा दें। वो हद दर्जा संजीदा दिखाई देता था। गुलजाना, खानम बी ने अरहाम को जवाब देने के बजाय गुलजाना को आवाज़ दी थी। जी बेबी जी, वो बोतल के जिन की तरह फौरी हाजिर हुई। जरलिश को बुला कर लाओ। उन्होंने उसे हुक्म दिया और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अरहाम बड़े सब्र से उनकी दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरने के बाद वो अरहाम की तरफ मुतवज्जह हुई। अल्लाह ने औरत को बड़ी नरम मिट्टी से बनाया है। वो शीशे के जैसे नाजुक होती है। अगर उस पर ज़बरदस्ती करोगे या दबाव डालोगे तो वो टूटकर ऐसा बिखरेगी कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएगी। वो उसे समझा रही थी और बाहर गुलजाना के साथ आती जरलिश के कदम उनकी बात सुनकर थम से गए थे। हम जरलिश की तरफ तुम्हारे झुकाव से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि वो हमारी बहू बने, लेकिन बेटा, उसकी मंगनी उसके ताया के बेटे से हुई है जो उसके माँ बाप ने की थी। तुम जानते हो, हम पख्तूनों में ज़बान ही अहम होती है। जरलिश हमारे पास अमानत है। हम अमानत में ख़यानत कैसे करें? वो अपनी ख्वाहिश बताकर अब उससे सवाल कर रही थी। जिन लोगों ने पलट कर नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है कि नहीं, आप उनकी हिमायत कर रही हैं? अरहाम अफंदी ने तासुफ से उन्हें देखा था। नहीं, मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन बेटा सोचो, वो मंगनी शुदा है, ऊपर से सरदार नबील भी उसके पीछे पड़ा है, तो क्या इस सब में तुम्हारा नाम आना ज़रूरी है? मुझे गलत मत समझो। आज जो हुआ उसके बाद जरगा ज़रूर बैठेगा और वो तुम्हारा हक वैसे कबूल नहीं करेंगे जैसे कि उसके खूनी रिश्तों का। उन्होंने वजाहत तलब नज़रों से अपने सामने बैठे अपने खूबरू पोते को देखा था। मैंने अभी जरलिश को बुलवाया है। जो फैसला वो करेगी उसे मुकद्दम माना जाएगा। ये ज़िंदगी उसकी है तो फैसला भी उसका ही होना चाहिए। वो दो टोक लहजे में बोली थी। बीबी, अंदर चलें। अपने पीछे गुलजाना की आवाज़ पर जरलिश अपने हवासों में वापस आई और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसकी खानम बी से अक़ीदत और भी बढ़ गई थी। वो ख्वाह उल्टा सीधा सोचती रही, जबकि खानम बी तो हमेशा उसके साथ थी, उसकी बात को मुकद्दम जान रही थी। अब वो उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। सरदार अरहाम अफंदी से निकाह का मतलब था दो कबीलों में दुश्मनी की दाग पिल डालना। सरदार नबील ने सरदार अरहाम अफंदी के खून का प्यासा हो जाना था और ये दुरुस्त नहीं था। वो इस सब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। सोचों में डूबी वो कमरे में दाखिल हुई। आओ बेटी, इधर बैठो। खानम बी ने प्यार से अपने पास उसके लिए जगह बनाई थी। जरलिश, सारे हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो बेटी, इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम्हें मजबूत हाथों में सौंप दिया जाए। उन्होंने बात शुरू ही की थी कि जरलिश ने उन्हें मुखातिब किया। वो नहीं चाहती थी कि खानम भी उससे अरहाम के मुतालिक बात करें, क्योंकि वो फिर उन्हें इनकार ना कर पाती, और इकरार का मतलब था अरहाम की मौत के परवाने पर दस्तखत करना, और उसकी सकत उसमें ना थी। दादी, मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। आप बस मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दें, मुझे मेरे ताया अब्बू के पास भिजवा दें। उसकी बात सुनकर अरहाम के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे थे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, वो सख्त लहजे में उससे मुखातिब हुआ था।
مجھے جانا ہے، میں اب اس علاقے اس ملک میں رہنا نہیں چاہتی۔ وہ نظریں اٹھا کر پہلی بار ارحام افندی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ارحام سرد لہجے میں بولا۔ وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دادی پلیز، زرلش نے اب خانم بی کی طرف التجائیہ انداز میں دیکھا تھا۔ زرلش تم؟ وہ کھڑا ہوا اور اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ خانم بی بھی اسے پکارتی اس کے پیچھے باہر آئی تھی۔ وہ زرلش کو ساتھ لیے اس کے کمرے میں آیا۔ دروازہ کھول کر زرلش کو اندر لاتے اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ تم یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے سے لپیٹے اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے جواب چاہیے زرلش سلطان، اور آج میں اپنے سوالات کے جواب لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ وہ غرایا۔ میرا جانا ہی مناسب ہے۔ زرلش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ابھی بھی دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نظریں چراتی اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بستر سے اٹھنے لگی تھی کہ ارحام نے جھک کر اسے اٹھنے سے روکا۔ وہ کسی بادل کی طرح سے اس پر چھا سا کیا تھا۔ وہ شخص جس نے پلٹ کر تمہیں نہیں پوچھا، جو تمہاری ماں کے گزر جانے پر تمہیں سہارا دینے تک نہیں آیا، تم زرلش سلطان، تم میرے نکاح میں آنے سے بہتر اس کے پاس جانا سمجھتی ہو؟ ارحام تو گویا انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر زرلش کا اٹھا سر جھک گیا تھا۔ وہ اب اسے کیسے بتاتی کہ یہ رشتہ نبھانے پر وہ مجبور ہو گئی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، جاب کرتی رہی تھی، لیکن ماں کے گزر جانے کے بعد اسے اتنی عقل تو آ ہی گئی تھی کہ لڑکی چاہے کتنی بھی مضبوط، کتنی بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن اس معاشرے میں اکیلی لڑکی کا سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ زرلش نے زخمی نگاہوں سے سامنے کھڑے مردانہ وجاہت سے مالا مال سردار ارحام افندی کو دیکھا، جو اس علاقے کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا، باہر کا پڑھا لکھا، ایک مضبوط کردار مرد، مگر وہ چاہ کر بھی اس کی پذیرائی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ ارحام نے اس کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ؟ زرلش کے لب ہلے۔ کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ اس نے برف کے سے سرد لہجے میں سوال دوبارہ دہرایا۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں پیار کروں یا نہ کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زرلش کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ ارحام افندی نے ایک بار پھر بلا کی سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا۔ زرلش کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف پنکھا چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی کمرے میں ارحام کے ہنسنے کی آواز ابھری، جسے سن کر زرلش نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اب سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ ملکوں پھرا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، پر میں نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی جسے یہی علم نہ ہو کہ وہ اپنے منگیتر سے پیار کرتی ہے کہ نہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ زرلش نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غلط فہمی؟ سیریسلی؟ اس نے ابرو اچکا کر سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ نارملی لڑکیاں چاہے کسی بھی ملک یا علاقے کی ہوں، جب انگیج ہوتی ہیں یا کسی ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں تو ان کے پاس سوائے اپنے فیانسی کے اور کوئی موضوع بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کی ہر بات اپنے فیانسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اور تم؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پہلی ملاقات سے اب تک میں کتنی بار تمہارے سامنے آیا ہوں، اور تمہاری یہ نتھلی؟ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر اس کی ستواں ناک میں دمکتی نتھلی کو دیکھا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے اپنے اس سو کالڈ منگیتر کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ وہ سوال کر رہا تھا، پر زرلش سلطان کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں ایک ہی بار بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ مجھ سے پیچھا چھڑا کر باہر جانے کے خواب دیکھنا بند کر دو اور نکاح کے لیے اپنا ذہن تیار کر لو۔ وہ خشک لہجے میں بولا تو اس کی بات سنتی زرلش نے خود کو سنبھالا کہ اس وقت اس کا خاموش رہنا مناسب نہیں تھا۔ اسے صرف اپنا نہیں بلکہ خانم بی کا بھی سوچنا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے مضبوط لہجے میں بات شروع کی۔ میں آپ کی یا اس سردار نبیل کی جاگیر نہیں ہوں کہ آپ کے اشاروں پر چلوں۔
مجھے میرے اپنوں کے پاس جانا ہے۔ میرا نکاح ساس سے ہوگا، جسے میرے امی بابا نے میرے لیے چنا تھا۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی۔ اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے ارحام تیزی سے آگے بڑھا تو وہ زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے ارحام کے ہاتھ میں کان کے انداز میں اس کے گرد لپٹے تھے۔ اس کا نرم و نازک وجود، اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک ارحام کے اندر ایک برق سی لپکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی اتنی نزدیکی پر مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس نے سرت سے اپنے نفس کی لگام میں کھینچ کر زرلش کو آزاد کیا اور بنا اس کی سمت دیکھے تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جہاں باہر کھڑی خانم بی نے سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دور تک دیکھا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اس کی ساری عمر پاکستان سے باہر گزری تھی۔ منصور آفندی اور خانم بی نے اسے دشمنیوں سے بچانے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر باہر پڑھایا لکھایا تھا۔ وہ فطرتاً آزاد خیال نہیں تھا، مگر اپنے جذبات کے اظہار کے معاملے میں بے باک طبیعت کا مالک ضرور تھا۔ وہ اپنی مردانہ وجاہت سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی وجاہت پر مر مٹنے والیاں بھی بہت تھیں، مگر اس نے آج تک کبھی بھی اپنی حدود پار نہ کی تھیں۔ زرلش سلطان سے پہلی ملاقات ایک سڑک کنارے ہوئی تھی، جہاں وہ تیز برسی بارش میں اپنی گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر دوبارہ اس نے اپنی حویلی میں دیکھا اور اس پر منکشف ہوا کہ زرلش سلطان کا وجود ایسا تھا جو اس کا سب کچھ چھین کر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اس کا اسیر ہوتا چلا گیا تھا؟ زرلش کی ناک میں دمکتی نتھلی اسے بے چین و بے قرار کر چکی تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی کے سارے اسرار، سارے بھید جان لینا چاہتا تھا۔ زرلش سلطان، میں نے تمہیں روح کی گہرائیوں سے چاہا ہے، اور جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا جاتا ہے، ان کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میری محبت سچی ہے تو تم خود سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی۔ وہ سیدھا ہوا۔ اب اسے زرلش کو آزاد چھوڑنا تھا۔ خانم بی نے کہا تھا کہ یہ اس کے نام نہاد اپنوں کا اصل چہرہ اسے دکھانے کے لیے ازحد ضروری تھا۔ وہ راستے ترک کرتا ہوں، وہ منزلیں چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ دیتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتا ہوں، بادل چھوڑ دیتا ہوں۔ تعلق یوں نہیں رکھتا، کبھی رکھا کبھی چھوڑا، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتا ہوں۔ محبت ہو کہ نفرت ہو، بھرا رہتا ہوں شدت سے، جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں۔ یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر، جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں۔ میرے دیکھے ہوئے سپنے کہیں لہریں نہ لے جائیں، گھروندے ریت پر تعمیر کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ عدیم اب تک وہی بچپن، وہی تخریب کاری ہے، قفس کو توڑ دیتا ہوں، پرندے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس وقت جرمنی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک ایک 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھی۔ طویل پرواز سے وہ ٹھیک ٹھاک تھک کر سو چکی تھی۔ کچھ دیر سستی سے بیڈ پر لیٹی رہنے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی اور شاور لینے چلی گئی۔ تازہ دم ہو کر وہ کمرے میں واپس آئی۔ اس وقت اس نے پیچ کلر کا خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا۔ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھ کر اسے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سلیقے سے اوڑھا اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر ایک جانب رکھتے اپنا پرس کھول کر اس میں سے ایک پرچہ نکالا جس پر ساتھ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ زرلش وہ کاغذ ہاتھ میں تھامے ہوٹل سے باہر نکلی اور ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور کو وہ پرچہ تھما کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ خوبصورت شہر، ہلکا ہلکا سا بھیگا موسم، وہ سب سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھی۔ دل و دماغ تو پاکستان میں سردار ارحام آفندی کی حویلی میں بھٹک رہے تھے۔ سردار ارحام آفندی، وہ واقعی مرد آہن تھا۔ اس نے نبیل سے پہلے ہی جرگہ بلوا کر سب سے پہلے اسے سردار نبیل نامی افریت سے آزادی دلائی، پھر اسے یہاں جرمنی بھجوا دیا۔ اس کی پرواز، اس کا ہوٹل، ایک ایک چیز کا انتظام اس نے خود کیا تھا۔
جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ یہاں اپنے تایا تائی اور ساتھ کو بنا بتائے آئی تھی کہ اگر بتا دیتی تو وہ کوئی بہانہ بنا کر اسے روک دیتے، اور وہ اب مزید سردار ارحام افندی اور خانم بھی جیسے اچھے انسانوں پر بار نہیں بننا چاہتی تھی۔ ٹیکسی اب ایک کشادہ سی گلی میں داخل ہو چکی تھی جہاں ترتیب سے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے عالی شان مکان کے آگے ٹیکسی رک گئی۔ میم، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز سن کر وہ چونکی اور پرس کھول کر اس کا بل ادا کرتی ہوئی ٹیکسی سے باہر نکل گئی۔ اب وہ اس محل نم جیسے عالی شان مکان کو دیکھ رہی تھی۔ باہر رہنا آسان نہیں ہوتا، پیسے درختوں پر نہیں اگتے۔ ابھی میں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوں، شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے کانوں میں تایا تائی اور سعد کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سعد کے اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہونے کا کہہ کر شادی ٹالتے آئے تھے، اور اب یہ اتنا شاندار محل! وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کسی فلیٹ میں رہتے ہوں گے، پر یہ تو اس کی سوچ سے اوپر کی چیز تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ سڑک کنارے کھڑی اپنی ہمت بندھاتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ سب تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد ہمت کر کے وہ دروازے کی سمت بڑھی، اور دروازے کی بیل بجانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک بلانڈ بالوں والی دراز قد گوری جرمن لڑکی باہر نکلی۔ تم کون ہو اور ہماری پراپرٹی پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں ٹریس پاسنگ الاؤ نہیں ہے۔ وہ لڑکی اسے دیکھ کر نفرت سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری، میں شاید غلط پتے پر آ گئی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پرچہ مٹھی میں دبوچ گئی تھی۔ یہ مجھے دکھاؤ۔ اس گوری نے وہ پرچہ اس کی مٹھی سے نکال لیا۔ ایڈریس تو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں کس سے ملنا تھا؟ اس لڑکی نے تفتیشی انداز اپنایا تھا۔ وہ سعد خان؟ زرلش نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، وہ یہیں رہتا ہے۔ تم اندر آؤ۔ اس نے دروازہ کھول کر زرلش کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہیں رکو، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ وہ زرلش کو راہداری میں روک کر خود اندر چلی گئی تھی۔ ڈارلنگ، دروازے پر کوئی لڑکی آئی ہے، تمہارا پوچھ رہی ہے۔ اس کی بلند لوچ دار آواز زرلش کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ پلٹی اور چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اسے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا، پر وہ دروازہ کھول نہیں سکی۔ گھبراہٹ اور الجھن کی وجہ سے وہ نوب کو الٹا گھما رہی تھی۔ زرلش، تم؟ پیچھے سے سعد کی آواز ابھری، اور زرلش کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ادھر بنا بتائے اپنا بھرم رکھنے کے لیے آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کا سعد کا سامنا کرنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ زرلش، یہ تم ہی ہو نا؟ سعد کی آواز پر وہ نوب پر سے ہاتھ ہٹاتی ہوئی آہستگی سے پلٹی۔ سامنے ہی سعد کھڑا تھا۔ زرلش کی نظریں سعد کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ نیلے رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ زرلش نے نظریں نیچے کی تو اسے سعد کے پیروں کے پاس پانی ٹپکتا نظر آیا۔ وہ یقیناً نہا رہا تھا۔ زرلش کی نگاہیں واپس اس کے چہرے تک آئیں۔ وہ تو پہلے سے بھی بہت زیادہ وجیح ہو گیا تھا۔ زرلش نے تو اسے سالوں سے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا ہوگا۔ میں اندر ہاٹ بات لے رہا تھا جب کمبرلی نے بتایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے ملنے آئی ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ لہجے میں کسی بھی قسم کی گرم جوشی کا عنصر شامل نہ تھا۔ ہاں، حیرت کی زیادتی ضرور تھی۔ تم یوں اچانک سے ادھر کیا کر رہی ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ سوال کر رہا تھا، اور زرلش اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ کیوں اس کے پاس آئے گی بھلا؟ اسے یوں الجھن زدہ سا دیکھ کر سعد کو اس پر ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور زرلش کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زیادہ سوچو مت، اندر آؤ، چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تم جرمنی کب آئیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم کدھر ٹھہری ہو؟ وہ اس سے مختلف سوالات کرتا آگے بڑھ رہا تھا، اور زرلش بنا جواب دیے خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سیما شاہد کی یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے۔ تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔